अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट की थी सूरह नूर पढ़ना, पारा नंबर 18 सूरतुन नूर मदनिया और आयत नंबर 12। 12 आयत को आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले इसका वर्ड टू वर्ड तर्जुमा देखें, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसकी तफसीर करेंगे। लौला क्यों नहीं, लौ क्यों, ला नहीं, लौला क्यों नहीं, इज़ जब, समिअतुमू तुमने सुना, हु उसे, यानी उस वाक़े के बारे में क्यों नहीं जब तुमने सुना तो फिर ज़न्न गुमान किया, ज़न्नल मुमिनूना मोमिन मर्दों ने, ये मुज़क्किर के लिए है, मेल के लिए है, वल मुमिनातु और मोमिना औरतों ने, गुमान किया मोमिन मर्दों ने और मोमिना औरतों ने, बि अनफुसिहिम अपनी जानों में, अपने नफ्सों में, खैरन अच्छा, यानी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब सुना तुमने, यानी तुम सब ने उसके बारे में, तो क्यों नहीं गुमान किया मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने अपने नफ्सों में अच्छाई का। वक़ालू और क्यों नहीं ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा, ये लौला का तर्जुमा इधर भी साथ होगा। वक़ालू और क्यों ना उन्होंने कहा, हाज़ा ये इफ़्कुम मुबीन, इफ़्कुन बुहतान है। अब हम इस आयत नंबर सरी 12 की वाज़े डिटेल करते हैं, उसकी तफसीर में चलते हैं। मुबीन, तो पहले हमने सरी पढ़ा था वाज़े बुहतान है। पिछली आयत में आयत नंबर 11 में हमने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या पढ़ा, जिसमें अब्दुल्ला बिन उबई जो कि रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकीन का सरदार, उनका सरगना था, उसने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर नाउज़ुबिल्लाह ज़िना की तोहमत लगाई और ये उसकी गंदी जहनीत का नतीजा था। अब कुछ सादा मुसलमान थे, वो इस बात को ना समझ सके, उसकी चाल को ना समझ सके और वो उसके साथ इसके हाँ में हाँ उन्होंने मिला दी, उसके साथ शामिल हो गए। वो कौन थे? हमना बिनते जहश, ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन थी, हसान बिन साबित थे और मिस्ता बिन असासा, ये थे जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मिल गए। अब्दुल्ला बिन उबई तो सरगना था और प्रोपेगंडा स्टार्ट इसी ने किया था, लेकिन ये सादा लोग सहाबी थे और सहाबियात थीं जो उसको समझ ना सके और वाकई उसकी जो है चालबाजियों को ना समझ सके और उसके साथ मिल गए। तो अब हुआ यूँ कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये मुसलमान जो साथ मिल गए थे और अब्दुल्ला बिन उबई जिसने प्रोपेगंडा किया वो तो पक्का मुनाफिकीन का सरदार था, और जो मुसलमान उसके साथ मिल गए और जिन्होंने उसको सुना, सब के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, क्यों नहीं ऐसा हुआ कि जब तुमने सुना इस बात को, जब तुमने ये सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी के बारे में ऐसी बात कही जा रही है जो मोमिनीन की माँ है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मुमिनीन, उम्मुल मुमिनात, मोमिनों की माएँ, मोमिन मर्दों की माएँ, मोमिन औरतों की माँ, तो उनके बारे में ये बात कही जा रही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, उनकी प्यारी बीवी हैं, उनके बारे में ये बात कही जा रही है। ये बात तो जहन में रखनी चाहिए थी। तो ऐसा क्यों ना हुआ कि जब तुमने सुना तो ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये गुमान करते, उन्होंने ये गुमान क्यों ना किया अपनी जानों में बेहतरी का, खैरन बेहतर, अपने नफ्सों में उन्होंने अच्छी बात क्यों नहीं सोची कि ऐसा नहीं हो सकता। अपने जहनों में अच्छी बात सोचते, अपने नफ्सों में अच्छी बात सोचते। अब ये जो बात है ना, अपने नफ्सों में, ज़न्नल मुमिनून वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा, अपने नफ्सों में अच्छा गुमान करते। इसके यहाँ 3 माना बयान किए गए हैं। देखें, एक मतलब तो इसका ये लेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बुहतान को सुनकर मोमिनों ने, मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने, सबका ज़िक्र किया गया है कि मोमिन मर्दों ने और मोमिन औरतों ने जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि हम सब की माँ हैं, उनके बारे में ये बात सुनी तो उन्होंने अपने दिलों में इसको झूठा क्यों नहीं समझा और उन्होंने ये क्यों नहीं कहा वक़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन, ये तो खुला बुहतान है, ये तो वाज़े बुहतान है, ये तो सरी बुहतान है,
اس میں کچھ بھی سچ نہیں ہے، اس میں سچائی کی رمق بھی نہیں ہے۔ اپنے نفسوں میں اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل بہتان ہے، اور ہماری ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی نہیں ہو سکتی۔ ان کو اس بات پر ان کا یقین ہونا چاہیے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کے گھر میں کوئی بھی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ کوئی بھی زانیہ نہیں ہو سکتی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور نہ پہلے انبیاء کے گھر میں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ تھا۔ دوسرا مطلب اس کا دیکھیں، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں انہوں نے کیا۔ اب یہاں دیکھیں آ رہا اپنے بارے میں بھی انفسہم، یعنی اس کا ترجمہ اب ہم یوں کریں گے کہ اپنے نفسوں کے بارے میں انہوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسا انسان خود ہے ویسا وہ سوچتا ہے دوسرے کے بارے میں۔ یہاں سے یہ پتہ چلے گا کہ اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا سوچتے نا، کہ اگر ہم جیسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی کا واقعہ ہے کہ ان دونوں نے آپس میں جب بات کی کہ یہ جو تہمت لگائی جا رہی ہے، یہ جو بڑا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ اگر میں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر ہوتی تو میں ایسا کبھی بھی نہ کرتی۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی ایسا کبھی نہ کرتا۔ اب وہ دونوں نے اچھا گمان کیا اپنے بارے میں، اپنے نفسوں کے بارے میں بہت اچھا گمان کیا، اور پھر کہنے لگے جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے گناہ کا، تو پھر سب مومنوں اور مومن مردوں اور عورتوں کی ماں ہیں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے بڑھ کے وہ پیغمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، تو وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جب اپنی بیوی سے کہنے لگے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب آپ ایسا نہیں کر سکتی، اور آپ تو ایک عام صحابی کی بیوی ہیں اور وہ تو نبی کی بیوی ہیں، وہ کیسے یہ کر سکتی ہیں؟ اور جب میں ایک عام صحابی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے جید صحابی ہیں، وہ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان، کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اچھے ہیں، ہماری سوچیں اچھی ہیں، ہمارے عمل اچھے ہیں، ہمارے کردار اچھے ہیں، جب ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو وہ جو ہم سے بھی زیادہ جید صحابی ہیں، اور وہ جو ہم سے بھی زیادہ جید صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ یہ کام کیسے کر سکتی ہیں؟ دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بازاروں میں کھڑے ہو کے، جو عورتیں اور مرد گھروں میں بیٹھ کے دوسروں کے بارے میں زبان درازیاں کرتے ہیں، ان کے کریکٹر پر تہمت لگاتے ہیں، ان کے کریکٹر پر آواز اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، اصل میں وہ خود ٹھیک نہیں ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اپنی جانوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، جب یہ واقعہ سنا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں اچھا گمان کرتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہلے اچھا سمجھنا ہے، اپنے نفس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو پاک کرنا ہے، اپنے کردار کو پاک کرنا ہے، اور پاک کر لیں گے جب، پھر کوئی بھی ہم سے جب کسی کی بھی بات کرے گا نا تو ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم خود صاف ہے نا، ہمارا ذہن صاف ہے۔ جب ہم خود صاف ہیں، ہمارا ذہن صاف ہے، تو ہم دوسرے کے بارے میں بھی یہی سوچیں گے کہ وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری اپنی صفائی کی دلیل ہوگی کہ ہمارے ذہن صاف ہیں اور ہم خود صاف ہیں۔ اور جو انسان گندا ہے، گندی سوچ والا، وہ ہمیشہ گندگی ہی باہر پھینکے گا۔ جس کے اندر جو ہے، دیکھیں جس کے اندر جو ہے وہ وہی باہر لائے گا۔ تو جس کے اندر گند ہے اس نے گند ہی باہر پھینکنا ہے، جس کے اندر صفائی ہے اس نے صفائی دکھانی ہے، جس کے اندر اچھے الفاظ ہیں اس نے اچھے الفاظ دینے ہیں، جس کے اندر برے الفاظ ہیں اس نے برے الفاظ دینے ہیں۔ تو اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کر لیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں گے تو ہم دوسروں کو بھی اچھا سمجھیں گے انشاءاللہ، تو پھر ساری برائی کی جڑیں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بے حیائی کو جڑ سے پکڑا ہے۔ بے حیائی کو کہاں سے پکڑا گیا ہے؟ جڑ سے پکڑ کے اکھیڑا گیا ہے کہ اپنے نفسوں کو اگر اچھا سمجھتے ہو تو دوسرے پہ انگلی نہ اٹھاؤ۔ جب دوسرے پہ انگلی اٹھائے گا انسان، کبھی کہیں محفل لگے گی، کبھی کہیں محفل لگے گی، کبھی کہیں بیٹھ کے اس کے بارے میں بات ہوگی، تو وہ بات کیا ہوگی؟ زنا کی بات، تہمت لگانے کی بات، اور وہ بات کیا ہے؟
گندی ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بات بھی ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کرو، تو بے حیائی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ کسی کے بارے میں گندی بات کرنے سے بھی بے حیائی پھیلتی ہے، اور نہ کسی کے بارے میں گندی بات کرو، یوں سمجھو کہ تم خود اچھے ہو تو ساری دنیا ہی اچھی ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے، بِأَنفُسِہِم سے مراد، تیسرا جو اس کا ہم میننگ لیں گے وہ یہ ہوگا کہ تمام مومن جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جان کی مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سورہ نور میں ہے یہ، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے نفسوں پر سلام کہو، اپنے آپ کو سلام کہو۔ پھر اسی طرح فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، مطلب کسی دوسرے پر عیب لگاؤ گے، نکالو گے دوسرے کے عیب، وہ تمہارے نکالے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مومن مرد اور مومن عورتیں سب ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر تم دوسرے پہ عیب لگاؤ گے، اگر تم دوسرے پہ تہمت لگاؤ گے تو وہ سمجھو کہ تمہارے اوپر ہی لگے گی، دوسرے کو اس کی تکلیف ہوگی تو سمجھو تمہیں اس کی تکلیف ہوگی۔ سب ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس حصے کی تکلیف کو محسوس کرے گا، پوری باڈی جو ہے وہ تکلیف میں ہوگی۔ اگر ایک پارٹ ہماری باڈی کا تکلیف میں ہے تو پھر ساری رات جو ہے نا وہ بخار رہے گا، صرف آنکھ میں درد ہوگا نا، آنکھ میں درد، تو پھر کیا ہے، آنکھ کے درد کی وجہ سے، دانت کے درد کی وجہ سے سارے جسم کو بخار ہو جاتا ہے۔ اب درد تو صرف آنکھ میں تھی، یہ پوری باڈی کے بیمار ہو گئی، اس کو کیوں تکلیف میں دیکھ رہے ہیں ہم؟ وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ایک جسم کا پارٹ تھا۔ تو اسی طریقے سے جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پوری باڈی اس کا جو ہے وہ تکلیف، اس کا درد محسوس کر رہی ہے، تو مسلمانوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نفسوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا کہ اگر دوسرے پر تہمت لگی کہ تمہیں بھی اس کی تکلیف، اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے، گواہ بھی موجود نہیں تھے۔ وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، یہ تو کھلا جھوٹ ہے، یہ تو واضح جھوٹ ہے۔ واضح جھوٹ کیسے ہے، کھلا جھوٹ کیسے ہے؟ جیسے میں نے پچھلی جب ہم نے تفسیر کی تو میں نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے آ کے ملے تو وہ کون سا وقت تھا؟ عین دوپہر کے وقت، سورج کی روشنی، دن کی روشنی میں آئے، اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ سواری کو پکڑے، اس کی مہار پکڑے ہوئے آ رہے تھے۔ پورے لشکر نے دیکھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہیں اور انہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے، صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دیکھا کہ وہ کس طرح سے آ رہے تھے، اور اس میں کوئی شک والی بات تھی ہی نہیں۔ جب وہ دن چڑھے، عین دوپہر کے وقت دن کی روشنی میں آئے، اگر ان کے دل میں کوئی غلط بات ہوتی تو پھر وہ دن چڑھے نہ آتے۔ تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں پتہ لگ جانا چاہیے، لگتا بھی ہے اور لگ جانا بھی چاہیے کہ یہ واضح صریح بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہی کہنا چاہیے تھا، ھذا افک مبین، یہ صریح بہتان ہے۔ دیکھیں اس کی دلیل دیکھیں، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کے آگے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس شام کو روتے ہوئے، جب اندھیرا تھوڑا سا ہو گیا نا تب آئے۔ کس وجہ سے؟ کہ دل میں ان کے چور تھا۔ جس کے دل میں چور ہو وہ دن کی روشنی میں نہیں آتے، جس کے دل میں چور ہو وہ دن کی روشنی میں کام نہیں کرتے، ایسے کام رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، اور وہ کہتے ھذا افک مبین، یہ تو صریح بہتان ہے، یہ تو کھلا بہتان ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ دن کی روشنی میں آ رہے ہیں، اور سب ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح سے آ رہے ہیں۔ اگر ان کے دل میں کوئی چور ہوتا، اگر ان کے دل میں کوئی نعوذ باللہ کوئی بھی کسی قسم کی گندگی ہوتی تو وہ سب کے سامنے نہ آتے،